अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 25 मई की तारीख दे दी लॉन्ग मार्च की, और उन्होंने कहा कि ये हर सूरत होगा 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर जो है वो आप सबको पहुंचना है, मैं पहुंचूंगा। ये डेट उन्होंने एक ऐसे वक्त में दी है कि जिस वक्त ज़ाहिर है मुआशी एतबार से भी बहुत बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने खड़े हैं। सियासी टर्मोइल भी जो है वो हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है, शदीद संगीन होता जा रहा है। 25 तारीख को IMF की जो है वो मुज़ाकरात भी हैं पाकिस्तान के, उसका क्या आउटकम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दोहा में ये मुज़ाकरात होने हैं और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत क्या कुछ कर सकती है, हथकंडे क्या इस्तेमाल कर सकती है, हमने फिर भी जो है वो निकलना है। हुकूमत की तरफ से क्या कहा गया, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। IMF के साथ जो मुआहदा किया गया, पाकिस्तान को जकड़ दिया गया, नालायक टोला ऐसा ये मुआहदा किया कि आज पाकिस्तान एक ऐसे पॉइंट के ऊपर खड़ा है कि अगर वो मुआहदे को छोड़ता है तो तब भी बात नहीं बनती, अगर मुआहदे के साथ चलता है तो फिर भी बड़ी मुश्किल है। इत्तेहादियों ने मिलकर फैसला करना है कि इस मामले में क्या करना है, जरा ये भी सुनिए। इत्तेहादी हुकूमत है, अगर उसने ये फैसला किया कि इनको नहीं आने देना तो ये इनकी जो बड़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने देंगे। इमरान खान साहब ने 25 मार्च को कहा मैं आऊंगा, वहां पर असम्बलियां तहलील करने की बात की। उन्होंने कहा इलेक्शन की तारीख दे दें, बस ये हमारा मुतालबा होगा। अगर कुछ किया, तमाम इदारों के बारे में उन्होंने कहा कि हम जो है वो पुरअमन सारा रखना चाहते हैं, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, ये होगा। तो जरा सुनिएगा क्या कहना था उनका। 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा, कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया 3 बजे दोपहर के, और मैं चाहता हूं कि सारे उस तरह निकले कि आपने वहां 3 बजे पहुंचना है। हम जितनी भी देर हम वहां रहेंगे, एक चीज हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो भी अगर कौम इन चोरों को लाना चाहती है बेशक ले आए, लेकिन कि कोई और मुल्क बाहर से इनको हमारे ऊपर मुसल्लत ना करे। हमेशा हम पुरअमन रहे हैं, हमने कभी किसी किस्म का इंतशार ना हमने कोशिश की है करने की, ना हमने कभी किसी को करने दिया। ये जहाद है। अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, आपको याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि खान साहब ने कहा कि फिर उसके बाद जो भी नताइज होते हैं, अगर कौम इनको लाना चाहती है तो ये मंजूर है। क्योंकि इससे पहले ये बात की जा रही थी कि अगर इंतखाबात की तारीख में चले भी जाएं तो क्या खान साहब उन नताइज को जो आएंगे इंतखाबात के बाद उनको तस्लीम करेंगे या नहीं। उनकी तरफ से एक ये इशारा आज मिला है कि उन्होंने कहा है कि अगर लाना चाहते हैं तो ले आएंगे। इलेक्शन, असम्बलियां तहलील करने का मामला, एक तरफ हुकूमती इत्तेहादी सर जोड़े बैठे हुए हैं कि हम फैसला करें क्या ना करें, रहें, इलेक्शन करा दें, ये तमाम बहस जारी है। इस तमाम सियासी बहरान के अंदर जो है वो एक जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि क्या हमारी सियासी जमातें यही बातें बैठकर डायलॉग के जरिए भी कर सकती हैं या नहीं। क्या ये नतीजा लॉन्ग मार्च के नतीजे में ही निकालना है या उससे पहले निकालना है या नहीं निकालना है, ये सवालात उठ रहे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा, एक मुश्किल दौराहे से इस वक्त मुल्क गुजर रहा है और मुश्किल दौराहे पर जो है वो बड़े फैसले करने की जरूरत होती है। इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी भी हमारे साथ होगी, दीगर इदारे भी हमारे साथ होंगे। फौज के बारे में उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि वो न्यूट्रल हैं तो उन्हें न्यूट्रल ही रहना चाहिए, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब समझते थे कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, और अब उनका ये ख्याल है कि अगर उन्होंने क्लेम किया है तो वो न्यूट्रल ही रहें। अब इस सारी सूरत हाल पर जो है वो हमने बात करनी है। एक और चीज़ जो मुझे रिक्वेस्ट भी की गई जो कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से, थोड़ी देर बाद शायद मिसाल यासीन मलिक जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगी। यासीन मलिक साहब जो हैं उनकी जो है वो सजाए मौत का मामला भारत की तरफ से सामने आ सकता है। पूरी दुनिया में 25 तारीख को ही जो है वो कश्मीरी भी जितनी एम्बेसीज हैं उनके सामने एहतजाज करेंगे, और उनकी रिक्वेस्ट ये है, हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो 25 तारीख की इमरान खान साहब ने डेट दी है इस पर कोई नजरसानी की जाए, ये तारीख कोई आगे कर ली जाए। उनकी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट की गई थी। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं, इसको देखते हैं कि डायलॉग इसके बीच में किस तरह होता है, कैसे चलता है। लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू होगा, कौन लीड करेगा, कहाँ से काफिले आएंगे, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी अभी वाजे नहीं है।
انہوں نے بس اسٹریٹ اوے ڈیٹ دی ہے کہ سب وہاں پہ پہنچے. انہوں نے کہا میں پشاور سے جو ہے وہ آؤں گا. تو کیا 6 مہینے کے بعد اگر الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو کیا یہ قابل قبول ہوگا خان صاحب کے لیے؟ کیا آپشنز حکومت کے پاس ہیں؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، فاروق حبیب صاحب سابق وزیر مملکت پاکستان تحریک انصاف کے، وسیم بادامی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، اور ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو ہے وہ موجود ہیں. فاروق حبیب صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ظاہر اب تو تاریخ آ گئی سامنے، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں الیکشن کا جو بھی نتیجہ ہو، کیا واضح طور پر یہی بات کی جا رہی ہے، تسلیم کر لیا جائے گا کہ وہ حق میں ہو یا مخالف ہو؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر تو ول آف پیپل ہے نا، لوگوں نے کس کو منتخب کرنا ہے کس کو نہیں منتخب کرنا. لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. بنیادی طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ صوبے میں 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا گیا اور انہوں نے زمین فروشی کی. وفاق میں بھی اسی طریقے سے یہ جو منحرف سے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز میں جاتے رہے، ٹی وی پہ انٹرویوز دیتے رہے، انہی کو دیکھتے ہوئے اتحادی بھی ایک ماحول بنایا گیا جس قسم کا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی اس طرح اقتدار میں نہیں آئے کہ کوئی فریش الیکشن ہوا ہو، ان کے پاس مینڈیٹ ہو. تو جتنی پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں وہ ساری اقتدار میں آ گئیں اور اقتدار کی بندربانٹ ہوتی ہے ان کے پاس، اور نہ ان کے پاس کوئی فیصلہ سازی کی طاقت ہے، نہ کوئی فیصلہ سازی کی قوت ہے. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ملک کو جن حالات میں یہ لے گئے 1.5 ماہ میں کہ ملک کو بینک ڈیفالٹ کے قریب انہوں نے پہنچا دیا ہے، تو فوری انتخابات کی طرف آگے بڑھا جائے. اور ان کی طرف سے خود بھی اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں. مسلم صفدر کا بیان دیکھ لیں، نواز شریف کے حوالے سے دیکھ لیں. ٹھیک سر، اب الیکشن کی طرف تو ظاہر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ اگر آپ کی کال ایکسپٹ کر لی جاتی ہے، انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے 6 مہینے بعد کا، آپ تسلیم کر لیں گے؟ ایک، اور دوسرا یہ کہ نتائج کو بھی تسلیم کریں گے؟ دیکھیں یقیناً جو آج عمران خان صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے صاف اور شفاف انتخابات کی بات کی ہے. لوگوں کو ان کا ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ استعمال کرنے کا موقع دیا جائے، اور وہ انتخابات میں ہی ہے، اور انتخابات کے علاوہ تو وہ اپنا حق استعمال نہیں کر سکتے ووٹ ڈالنے کا. اس کے نتیجے میں جو بھی منتخب ہو کر آئے گا اقتدار اس کو شفٹ ہو جائے گا، قبول کر لیا جائے گا. دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا جو موڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ٹھیک. ابھی دیکھیں ظاہر ہے اس دور میں پوری کوشش کی جائے گی کہ انتخابات جب بھی ہوں فری اینڈ فیئر ہوں، کیونکہ کوئی یہ رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ انتخابات فری اینڈ فیئر نہ. محسن رانجھا صاحب، ایک اسپیس کریٹ ہوتی دکھ رہی ہے آپ کو کہ پہلے یہ تھا کہ ظاہر اسمبلیاں تحلیل ہوں، فوری انتخابات ہوں، اب وہ کہتے ہیں انتخابات ہوں اور اسمبلیاں تحلیل ہوں، اور اگر عوام لے کے جس کو آنا چاہتی ہے اس کو لے آئے. آپ لوگوں کو پولیٹیکل ڈائیلاگ اس میں کہیں دکھ رہا ہے یا نہیں؟ لانگ مارچ آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی حکومت کو جو ہے وہ گرانے کے لیے ہے بس؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت ایک آئینی طور پہ وجود میں آئی ہے، اور اس کے اوپر اگر یہ گفتگو کی جائے کہ یہ حکومت جو ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، تو جتنے لوگ ابھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ آئینی طریقے سے بیٹھے ہوئے اس کو کام کر رہے ہیں. اب دوسری بات رہ گئی کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی. جب تک ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو ہم تو پہلے دن سے ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ استعفے نہ دیں، آپ اسمبلیوں میں رہیں تاکہ اصلاحات کا جو عمل ہے اس کو یقینی بنایا جائے، اور جو چیلنجز آپ چھوڑ کر گئے ہیں اور معیشت کا جو آپ تباہی کر کے گئے ہیں اس میں بھی آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، بجٹ آ رہا ہے اس میں اپنی تجاویز دیں، اور اس اصلاحات کے معاشی اصلاحات کے عمل میں بھی آپ شامل ہوں. ٹھیک ہے، ہار اور جیت جو ہے یہ سیاست کا حصہ ہے، یہ اس دوڑ کا حصہ ہے، لیکن آپ آئیں اور اصلاحات کا ضرور حصہ بنیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ سڑک پہ بیٹھ کے اصلاحات ہوگی؟ کیا قانون سازی سڑک پہ ہوتی ہے یا قانون سازی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے؟ نہ سپریم کورٹ میں قانون سازی ہو سکتی ہے، نہ الیکشن کمیشن میں قانون سازی ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور ایگزیکٹو ادارہ قانون سازی کروا سکتا ہے. قانون سازی صرف اور صرف پارلیمان میں ہوگی، اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ یہ اس قانون سازی کے عمل میں حصہ لیں جس طرح انہوں نے ہمیں اس قانون سازی کے عمل سے باہر نکال پھینکا تھا. انہوں نے یک طرفہ الیکشن ایکٹ جو تھا اس کو امینڈ کیا، انہوں نے باقی قوانین جو ہیں بغیر اپوزیشن کی موجودگی کے اور نمائندگی کے قائمہ کمیٹیوں میں بھی اور ایوان میں بھی انہوں نے وہ سارے قوانین پاس کیے. ہم وہ نہیں چاہتے کہ ہم وہ کریں، ہم چاہتے ہیں یہ آئیں اسمبلی میں اور ایک اصلاحات کریں. اصلاحات جیسی مکمل ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر بالکل الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں اور الیکشن میں چلیں. اب یہ تو وہ ہو گیا. اب ذرا یہ بتائیں کہ اگر وہ آ رہے ہیں اسلام آباد تو کیا کوئی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، روکا جائے گا؟
وہ کہتے ہیں انٹرنیٹ بند کرنے کا اندیشہ ہے, یہ پیٹرول ڈیزل شاید بند کر دیں, کیا کرے گی آپ کی حکومت؟ آنے دے گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ لوگوں کو یہ مشورہ مل رہا ہے کہ آنے دیں, کرنے دیں, بیٹھنے دیں احتجاج. آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیے ابھی اس کے اوپر تو جہاں تک یہ اپنے قانونی جو ہے اپنا ان کا جو رائٹس ہیں, ان کے اختیارات ہیں, اس کے بیچ میں یہ بیٹھتے ہیں, پرامن طریقے سے بیٹھتے ہیں, پرامن طریقے سے آتے ہیں, تو ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ اور جہاں پر ان کو بتایا جاتا ہے مقامی ضلعی انتظامیہ, اسلام آباد کی انتظامیہ, کیپٹل کی انتظامیہ ان کو بتاتی ہے کہ یہ جگہ آپ کے لیے مختص کی گئی ہے, یہاں پر آپ آ کے دھرنا کریں, یہاں پر آپ جگہ تو انہوں نے بتا دی نا, سری نگر ہائی وے پہ 3 بجے دوپہر 25 تاریخ کو. دیکھیں سری نگر ہائی وے تو آپ دیکھیں کہ آپ پورا اسلام آباد کی جو آنے والی ٹریفک ہے آپ اس کو بلاک کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر آپ اس کو بلاک کرنا چاہ رہے ہیں, ماضی میں ان کی حکومت میں بھی سری نگر ہائی وے پہ جلسے ہوئے ہیں یا جو بھی طریقہ کار ہوا ہے وہاں پہ کٹ ہوئے ہیں, لیکن سڑک اور شاہراہ بند نہیں کی گئی. شاہراہ بند کرنا ایک قانونی جرم اور وہ ان کو نہیں کرنے دینا چاہیے. اب اس پہ وزیر داخلہ اپنے ایک بیان دیں گے, لیکن میری اپنی یہ رائے ہے کہ شاہراہیں بند نہیں ہونی چاہیے تاکہ عوام کے لیے کسی قسم کی مشکلات جو ہیں وہ نہ پیدا ہوں. سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ مین شاہراہ جو ہے وہ بند کر لیا تو ہم تو گھر سے ہی نہیں نکلنے دیں گے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. بھٹی صاحب, آج اعلان ہو گیا, اس اعلان کا انتظار ہو رہا تھا, آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے اگلے 2-3 دن؟ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کے 2-3 جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا بہت اچھی بات ہے. ایک انہوں نے آج فائنلی کہا کہ فوج نیوٹرل رہے, اگر وہ نیوٹرل ہے تو نیوٹرل ہے, یہ اچھی بات ہے. اور یہ اب یہ علیحدہ کہ پہلے بھی وہ آرمی چیف اور ان کے بارے میں یہی اظہار کرتے تھے کہ اچھی بات ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں, ڈیموکریٹ ہیں, ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں. درمیان میں ان کا سٹینس یار وہ اینگر تھا, غصہ تھا, وہ جو ایک ان کا ایک تحریک تھی یا ایک بیانیہ تھا, نکل گیا غصہ. ہاں اب وہ فائنل اس طرف آ رہے ہیں, لانگ مارچ کی طرف, تو انہوں نے کہا کہ نیوٹرل رہیں, اچھی بات ہے. میں اس وقت بہت سارے بیانات ان کے سنا سکتا ہوں, لیکن یہ اچھی بات ہے. دوسرا انہوں نے یہ اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے پہلے جیسے سپریم کورٹ پہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ اس کا بینچ بنا لیں, لارجر بینچ بنا لیں, یہ مراسلے یا خط کا دھمکی ہے یا سازش ہے. دوسرا انہوں نے اب پھر قوم پہ کہا ہے کہ اگر قوم ان کو لانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, الیکشن کروائیں, شفاف الیکشن کروائیں, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تیسرا ان کا اچھا ہے کہ پرامن ہے, کوئی انتشار نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. باقی جو آپ کے خیال میں سیاسی درگھولا ہے انہوں نے؟ نہیں بالکل یعنی جو ایک ڈیڈ لاک تھا, سٹیل میٹ تھا کہ جی نہیں بالکل اب تو بس انہیں گھر بھیجنا ہے, کل بھیجنا ہے, اب وہ یہ سپیس کریٹ کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ بحیثیت سیاستدان وہ تھوڑی سی انہوں نے کی ہے, اور لانگ مارچ عمران خان بھی کر چکے ہیں, مولانا بھی کر چکے ہیں, دھرنا بھی بلاول بھی کر چکے ہیں, اور ان کو بھی حق ہے کرنا. لیکن یہ میں اس کے ساتھ ہوں محسن رانجھا صاحب کے ساتھ, کل بھی ہم یہی کہتے تھے کہ لانگ مارچ دھرنے کریں, بالکل آپ کا حق ہے, مگر سڑکیں بند کرنا, شاہراہیں بند کرنا, لوگوں کو تکلیف پہنچانا, یا اس طرح وہ لاک ڈاؤن کر دینا, یا اس طرح سارا کر دینا جو عمران خان صاحب کل ان کا ہی موقف تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, آج بھی نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کے خیال میں سیاسی راستہ انہوں نے کھولا ہے, اور اپنے بیان سے جو وہ تھوڑا سا دوبارہ ڈیویٹ کر گئے ہیں وہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ, اور میں یہ ہم پھر ایک مرتبہ کہہ دوں کہ جیسے ہم کل کہتے تھے کہ سڑکوں پر آ کر حکومت گرانا, نہ کل ہم ان کی سپورٹ کرتے تھے نہ آج, لیکن اس وقت کیوں الیکشن ضروری ہے میں سمجھتا ہوں. ابھی آتا ہوں نا, یہ کیوں ضروری ہے, یہ کیوں پہ بحث ہوگی. بادامی صاحب, آپ کے خیال میں آج اناؤنس تو ہو گئی ڈیٹ, اور بیانات بھی ظاہر ہے دونوں طرف سے چل رہے تھے, نروز کا گیم ہوتا ہے, لیکن آپ کے خیال میں آج جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے, جس طریقے سے اناؤنس ہوئی ہے, اور جو اگلا لائے عمل خان صاحب نے بتایا ہے, اس سے سیاسی دروازہ کھلا ہے یا مزید پیچیدگیاں بڑھی ہیں؟ یور ٹیک آن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوئی سیاسی دروازہ ان معنوں میں نہیں کھلا میرے خیال سے, کہ جب سب کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب ملتان کے جلسے میں تاریخ دینے والے, خود انہوں نے بھی کہا تھا ملتان جلسے میں تاریخ دوں گا, اور پھر جب انہوں نے نہیں دی تو یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ ایک رستہ کھلا تھا, جب بات ہوئی تھی, خود خان صاحب کی نہیں لیکن ان کے کچھ قریبی لوگوں کی, پرویز خٹک صاحب کی بات ہوئی تھی, اور یہ اندیا ان کو ملا تھا کہ شاید کوئی نہ کوئی تاریخ مل جائے. خان صاحب اس وقت ہیسٹ میں ہیں, وہ تحمل والے موڈ میں نہیں ہے,
تو ان سے یہ کہا، یعنی یہ تھی میسیجنگ کہ جناب اگر تھوڑا تحمل ہو تو ہم یہ تاریخ وغیرہ آئے گی، لیکن وہ تاریخ جب نہیں آئی تو خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ آج اپنی تاریخ دے دی ہے، بلکہ اس تاریخ میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے زیادہ کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیا، کوئی زیادہ ڈیلے نہیں کیا. انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ مئی کی تاریخ دوں گا، لیکن مثال کے طور پہ وہ 29-30 کی بھی تاریخ دے سکتے تھے. خود ان کے اپنے بھی قریبی کوئی ساتھیوں کا خیال تھا کہ ایسا ہی ہوگا تاکہ کچھ دن ملیں، شاید ان کچھ دنوں کے درمیان کوئی بریک تھرو ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ خان اس ساری ڈیولپمنٹ سے میں تجزیہ کرتا ہوں کہ خان صاحب کی طرف سے میسج بڑا کلیئر ہے کہ بھائی مجھے یہ ڈیٹ مجھے چاہیے الیکشن کی، اور ود ان آورس چاہیے، ود ان ڈیز چاہیے، اور اس سے کم پہ میں کسی بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں. وہ یہ کہہ تو پہلے دن سے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ایکشن سے بھی پروو کر رہے ہیں، ورنہ وہ تھوڑا تعامل سے کام لیتے ہیں، تھوڑی تاریخ آگے کی دے دیتے ہیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں یہ نہیں کہ سیاسی دروازہ بہت کھل گیا، اب بس اعصاب کا گیم ہے جس طرح آپ نے بھی کہا، اور اب اس میں دیکھنا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں کیا گورنمنٹ کوئی الیکشن کی ڈیٹ دیتی ہے. بہت سارے عوامل کی بنیاد پر وہ ڈیسائیڈ ہوگا. یہاں سے اگر گورنمنٹ کو الیکشن کی ڈیٹ دیتی ہے تو ظاہر ہے اب کسی بھی لمحے یہ اعلان ہو جائے، عمران خان صاحب اس میں وکٹوریس بن کے سامنے آئیں گے کہ جناب خان صاحب نے تاریخ دی اسلام آباد کی، اور ابھی اسلام آباد کا ماحول بنا ہی تھا یا بننا شروع ہوا تھا یا قافلے نکلے ہی تھے یا خان صاحب پہنچے ہی تھے، اور جناب یہ سب جو ہے ان کی کہاں پہ ٹانگے انہوں نے تاریخ دے دی ہے. تو یہاں سے تو عمران خان صاحب کے آپٹکس یہ بنتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے پھر ظاہر ہے وہ ایک نیا مرحلہ ہوگا جو کہ اسلام آباد کی طرف ہوگا. تو ابھی یہ میرے خیال سے سیاسی بات چیت کا راستہ نہیں کھلا ہے، بلکہ اعصاب شکن مارکا اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. اچھا، اگر حتمی مرحلے میں جو داخل ہوا ہے لانگ مارچ پہ، ہم جیسے دیکھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو گھروں سے ہی نہیں نکلنے دینا چاہیے. اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے شروعات ہونی ہے، جہاں سے شروعات ہونی ہے وہاں کریک ڈاؤن کیا جائے. یا رانا صاحب کی ان بیانات، ان بڑکوں یا ان سختیوں کی وجہ سے عمران خان صاحب جو لانگ مارچ نہ کر کے بھی کامیاب ہو جائیں گے. جیسے تحمل کا مظاہرہ مسلم لیگ نون نے پہلے کیا تھا، کرنا چاہیے، کیونکہ رانا صاحب کا اور ان کی بلیو ہے کہ دھرنے یا لانگ مارچ یا احتجاج یا جلسے یہ جمہوری حق ہے، سیاسی پارٹی کا حق ہے. ان کو اب تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے. بالکل یہ اس طرح کی بڑکیں کہ میں اسی جیل میں رہیں، 3 دن رہیں، سارا کچھ کریں اور پھر میں نکلنے نہیں دوں گا، نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، یہ مجھے بتائیں فاروق حبیب صاحب. صحیح بات ہے، میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے جس کا خود دفاع نہ کر سکیں. دیکھیں نا اس بیان کی کیا اخلاق کی حیثیت بنے گی جب مسلم لیگ نون ابھی 4 مہینے پہلے تک سڑکوں پہ تھی اور کہتی تھی کہ سڑک میں نکل کے آ کے احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے، عمران خان تم ہمیں اس سے محروم نہیں کر سکتے. آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو گھر سے نہیں نکل، بھائی کس گھر سے نکل کے باہر احتجاج کرنا، ان قواعد و ضوابط کے تحت ہی احتجاج کرنا، یہ تو ہر آدمی کا حق ہے. کیسے وزیر داخلہ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ہم گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے؟ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک سر، وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ وہ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، یہ احتجاج نہیں ہے، ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ایسے ڈیل کرنا ہے. خدا کے لیے رانا صاحب اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، خدا کے لیے بادامی صاحب کو یہ میں معذرت چاہتا ہوں بادامی بھائی سے، یہ بند کریں. یہ جلسے کی زبان تو ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ حکومت میں ہوں، آپ وزیر داخلہ سے کام لینا چاہیے. ادھر IMF بتا رہے ہیں، ادھر آپ معیشت دیکھیں، ادھر لیکن آپ کے خیال میں وہ ایسا کیوں کرنا چاہ رہے ہوں گے وسیم بادامی صاحب؟ جبکہ بڑا سربراہ ہے، فتنہ نہیں ہو سکتا یار. جبکہ ان کو پتا ہے کہ ایک مومنٹم تو بنایا ہوا ہے PTI نے، ایسی سٹیج پر ایسے بیانات وہ کیوں دینا چاہیں گے؟ کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہوں گے؟ کیا وہ بھی پریشر فیل کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایسے بیانات نہ دیے تو زیادہ کراؤڈ گیدر ہو سکتا ہے، کوئی بڑی پرابلم ہو سکتی ہے، تو پہلے بتا دیں کہ ہم بھی جو ہے وہ ایکشن لیں گے اگر اتحادیوں نے فیصلہ کر لیا؟ جو آپ نے کہا نا کہ جب رانا صاحب بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ مومنٹم بنایا ہوا ہے، پھر وہ یہ بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ میری رائے ہے کہ چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مومنٹم بنایا ہوا ہے اسی لیے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں، کیونکہ خدشہ ان کو یہ ہے کہ اگر یہ مومنٹم بن گیا تو پھر یہ نہ ہو، وہ تو طے کر کے بیٹھے ہیں کہ مومنٹم بنے جو بھی ہو، ہم نے ان کو تھکا کے مارنا ہے، لیکن ہم نے ان کے کہنے پہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کرنی. لیکن رانا صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ پھر یہ نہ ہو کہ جب خان صاحب مومنٹم بنا رہے ہو، مومنٹم اسلام آباد میں آ کے بن جائے یا پھر اس مومنٹم کا دائرہ وسیع ہو جائے پورے پاکستان تک، تو کوئی ان سے نہ کہتے کہ ہم الیکشن ڈیٹ دیں. یعنی ان بیانات سے تو مومنٹم اور اوپر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ بات کریں گے. ظاہر ہے جو وینیو وہ بتا رہے ہیں وہ حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن اگر پہنچنے نہیں دیا تو کیا ہوگا، پہنچ گئے تو کیا ہوگا، اور کیا اس کے بیچ میں بھی کوئی راستہ ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی. ویلکم بیک. محسن رانجھا صاحب، اب یہ بتائیں کہ کیا ہوگا اگر وہ آ جاتے ہیں؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا حمزہ شہباز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش قرار دے رہے ہیں اس لانگ مارچ کو. ابھی آپ سن رہے ہوں گے ہماری ڈسکشن بھی کہ ایک کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہے احتجاج کرنا اگر وہ پرامن طریقے سے کرتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کی حکمت عملی ہوگی اگر وہ پہنچ جاتے ہیں
کشمیر آئے ہوئے, کیا گرفتاریاں ہوں گی پہلے اگر وہ کہتے ہیں لانگ مارچ ہونا, اور اگر اتحادیوں نے سب نے فیصلہ کر لیا تو؟ دیکھیے, جہاں تک سڑک بند ہونے کا سوال اٹھتا ہے, سڑک بند تو کرنا, کسی بھی قومی شاہراہ کو بند کرنا ایک جرم ہے, تو اس پہ تو جو قانونی کارروائی ہے وہ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ایک لمبی قانونی بحث ہے, عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ عوام کو ان احتجاج کے دوران عوام متاثر نہ ہو. ہمارا تو پہلی ترجیح ہوگی کہ عوام کو متاثر کیے بغیر ان کو آپشن دے رہے ہیں کہ آپ کوئی اچھی جگہ بنا لیں جہاں پر جو ضلعی انتظامیہ کے ساتھ آپ ڈیسائیڈ کر لیں, آپ کا رائٹ ہے احتجاج کرنا, اس سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا, لیکن ایک پرامن طریقے سے احتجاج کریں. وہ کہہ تو یہی رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے, لیکن ٹائم سڑک کا دے رہے ہیں. جب سڑک کا ٹائم دیں گے تو پھر آبویسلی اس کے اوپر ظاہر ہے جو قانونی مشینری ہے وہ حرکت میں آئے گی, اور وہ ایسا ایکشن لینے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اگر وہ سڑک کو بلاک کریں گے پھر اس کی روشنی میں گرفتاریاں بھی ممکن ہو سکتی ہیں, اس کی روشنی میں راستے بھی. لیکن محسن صاحب یہ بتائیے گا, ایک ایسی حکومت جو ابھی تک یہ طے نہیں کر سکی کہ اس نے رہنا ہے یا جانا ہے, اس کے لیے یہ کتنا جو ہے وہ آسان ہوگا کہ وہ ایک اتنے بڑے احتجاج کو روک سکے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اگر یہاں پر ایک ایسی حکومت جس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں, ہمارے جتنا بھی پیچھے درپیش مسائل, معاشی مسائل, جو معیشت کا تباہی بربادی ہوئی, وہ سارا کچھ ہمیں ان سے ورثے میں ملا ہے. ہم یہ دو چیزیں ہیں, ہم ایک چاہتے تھے کہ یہ بیٹھ کے اصلاحات کریں, اب ہم اپنی قانون سازی ضرور کریں گے اور آئین اور قانون کے مطابق دستور کی روشنی میں کریں گے. قانون سازی کرنے کے بعد ہم ظاہر ہے بجٹ کی طرف جانا ہے, IMF کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کی طرف جانا ہے. یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہیں. اگر ہم یہ چیزیں, یہ فیصلے نہیں کریں گے تو آبویسلی اس کا وزن عوام پر آئے گا. تو اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ اصلاحات کی جائیں. لیکن آپ کی حکومت یہ تو سوچ رہی ہے نا کہ یہ بجٹ ہم دے کے فوراً پھر نہیں جانا چاہتے, پھر ہم ٹھہرنا چاہتے ہیں, پھر ہم ٹائم پورا کرنا چاہتے ہیں, کہ اگر یہ بجٹ دے کے ہم الیکشن میں گئے پھر تو ہم فارغ ہیں. دیکھیے, میں ابھی اس پہ ہماری جو رائے اور مشاورت ہے وہ جاری ہے, لیکن میں تو خود آپ کی جو جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں میری بھی یہی رائے ہے, اور ہماری پارٹی کی جو اکثریت لوگ ہیں وہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ اگر تو ہم نے اس کو پورا کرنا ہے, بجٹ پاس کرنا ہے, تو پھر اگر نہیں تو پھر بجٹ سے پہلے آپ اس چیز کو ہم ختم کریں اور بالکل ٹھیک ہے جی بلامی صاحب. اور دیکھیے, ہمیں الیکشنز میں آپ کو ایک بات کلیئر کر لوں, نون لیگ کو جو ہمارے حلقے ہیں وہاں پہ ہم الیکشنز میں کوئی مسائل کا سامنا نہیں ہے. ہم اپنی سیٹیں بڑے آرام سے آج بھی نکال سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر امریکہ چل رہا ہے اور غدار چل رہا ہے, لیکن جو عوام ہیں, جو متاثرین ہیں پچھلی حکومت کے, وہ آج بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑے اور انہوں نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی بلامی صاحب, نون لیگ ظاہر ہے ایک طرف وہ ریفارمز کی بات ساری ہو رہی ہے, آج خان صاحب نے بھی بات کی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں ابھی, جیسے کورٹ کے کچھ فیصلے آئے ہیں 63A کے بعد, پھر اس کے بعد ایگزیکٹو کی جو پاورز تھیں اس میں پوسٹنگ ٹرانسفرز, ان چیزوں کو روکا گیا. ان تمام باتوں کو تو حکومت محسوس کر رہی ہے, یہ بات تو ہو رہی ہے. ان تمام حالات کے اندر پھر PMLN میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, مریم صاحبہ کہتی ہیں ہم تیار ہیں, شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے ٹائم پورا کرنا ہے. ان تمام حالات کے ہوتے ہیں, محسن صاحب تو کہہ رہے ہیں ابھی بات چیت چل رہی ہے, ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے کتنا آسان ہوگا اس ایشو سے نمٹنا؟ کیونکہ ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا گرفتاری ہوئی, پھر اس کو ڈسون کیا گیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف بیانات آئے. کتنا آسان ہوگا اس ایشو کو ٹیکل کرنا؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ جو مخمصہ ہے جس میں اتنے دن نکال دیے ہیں, یہ خود ہی مسلم لیگ نون کے لیے اور ملک کی معیشت کے لیے بہت ہی تباہ کن ثابت ہوا ہے. معیشت کے لیے اس لیے کہ اگر یعنی مثال کے طور پر اگر آتے ہی پہلے ہفتے طے کر لیا ہوتا ہے کہ IMF کے پاس جانا ہے, تو پھر ڈالر جس کو آپ 200 کے آس پاس اب آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو اس سے کم پہ دیکھتے ہیں اور بات وہاں سے آگے بڑھتی ہے. عمران خان صاحب کا ہمیں یاد ہے کہ جب تجزیہ ہوتا تو یہی کہا جاتا تھا, بہت سارے معاشی ماہرین کہتے تھے کہ شروع کے کچھ مہینے جو گو کی کیفیت میں گزار دی کہ IMF جائے یا نہ جائے, اس سے جتنا نقصان ہوا, کبھی کبھی ایک غلط فیصلہ کم نقصان دہ ہوتا ہے, لیکن جو مخمصہ ہوتا ہے کوئی فیصلہ نہ کرنا وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. خان صاحب کو تو پھر بھی آپ کہہ سکتے تھے جناب 22 سال اپوزیشن کی, پہلی بار وفاق میں آئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو نون لیگ پر تو پھر یہ تنقید تو درست ہے نا کہ بھائی آپ آ کے کوئی بھی فیصلہ کرتے, فیصلہ تو کریں. بالکل ٹھیک بات. مفتاح اسماعیل صاحب پیٹتے رہے کہ ہمیں یہ فیصلے کر لینے چاہیے جو مشکل ہیں, اور ان کی نہیں سنی گئی. ڈار صاحب کی آپ کو پتا ہے انٹروینشن کس حد تک تھی, کہاں تک ابھی بھی ہے سارے معاملات,
اور وہ مشکل فیصلے اس وقت کر لیتے تو شاید آج 1-1.5 مہینے بعد اس پوزیشن میں ہوتے کہ یہ مشکلات نہ ہوتی جو آج فیس کرنی پڑ رہی ہیں. لیکن وہ فیصلے نہیں کیے گئے. اس کا مطلب یہی تھا کہ ایک طرف سیاست بچائیں یا معیشت بچائیں. اب پھر دوبارہ اسی دو رائے پہ کھڑے ہوئے کہ سیاست بچائیں یا معیشت بچائیں. بیک ٹو اسکوائر ون پہ معاملہ تو. اور بظاہر لگ ایسا رہا ہے کہ سیاست بھی متاثر ہو رہی ہے, معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے. 100 جوتے کھائیں یا 100 پیاز کھائیں, محاورے کی زبان میں کہہ رہا ہوں, اس کے نتیجے میں کوئی فیصلہ نہ کر پانے کی وجہ سے ہوا ہے کہ 100 جوتے بھی پڑ گئے اور اب پیاز کی بھی تیاری ہے, یا پیاز بھی پڑ گئے اور جوتوں کی بھی تیاری ہے. تو یہ تو بہت ہی 30-35 اتنے دن گزرے ہیں, یہ بڑے تباہ کن گزرے ہیں. اس سے اور سب سے بڑا فائدہ عمران خان صاحب کو کیا دیا ہے؟ عمران خان صاحب ایک تو ویسی نیریٹو بلڈ کرنے میں بڑا ملکہ اور عبور رکھتے ہیں, اور پھر انہوں نے ایک نیریٹو عمران خان صاحب کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھائی ہمیں کہتے تھے نا کہ ہم تو نااہل ہیں, تجربہ کار ہیں, آپ تو بہت چیتے تھے نا, آپ تو بڑے تجربہ کار تھے نا, بھائی آپ سنبھال لیتے نا, آپ کر لیتے. اب یہ بات ٹھیک ہے, یعنی مسلم لیگ نون کے ساتھ تو یہ ہوا کہ انہوں نے 40 دنوں میں 4 سالوں والی جو ہے نا وہ کما لی ہے کہ اب عمران خان صاحب کم از کم اپنے ووٹ بینک میں یا جو بھی اس شخص ان کی طرف رجحان رکھتا ہے اس کو یہ آرام سے سیل کریں گے کہ اگر ان کے خیال میں کچھ نہیں کر پایا 3.5-4 سال تو انہوں نے کیا کر لیا, یہ سنبھال لیتے نا. ان کے 35 دنوں میں اتنا اسٹاک گر گیا, اتنے ڈالر نکل گئے, اتنا یہ ہو گیا, اتنا وہ ہو گیا. تو ایک تو یہ بات. اب اس نیریٹو کے ساتھ جب خان صاحب جا رہے تو وہ زیادہ مضبوط ہے, وہ ان کو ریلیٹیولی زیادہ تگڑی پوزیشن ملی ہے. اور اسی وجہ سے اب مسلم لیگ نون کو ایک نیا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے, وہ یہ کہ چونکہ اب خان صاحب نے ایک نیریٹو اچھا بنا لیا ہے, نیریٹو تو ڈے 1 سے ہی بنا رہے تھے, لوگ ان کے ساتھ نکلیں, لیکن اس نیریٹو نے مزید جان دے دی ہے لوگوں کو نکالنے میں. تو اس کی وجہ سے نون لیگ کو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب اگر ہم مشکل فیصلے لے کے ایک راہ پہ چل پڑیں تو ہمیں پھر بیچ راہ سے جو ہے وہ کوئی اور راستہ کوئی دکھا دیا, ہمیں گھر بھیج دیا جائے. کیونکہ اب اس حکومت کو گھر بھیجنا تو بہت ہی آسان ہے نا, منیر فراقین کا راستہ ویسے ہی بند ہو گیا. تو یہ جو مخمسہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوا ہے. اور اب جتنا جلدی فیصلہ کر لیں اتنا اچھا ہے, ورنہ ایک دن لٹرلی ایک دن سیاست کے لیے بھی اور نون لیگ کی سیاست کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے, دونوں کے لیے بہت برا ثابت ہو رہا ہے. بہت بہتر ہوتا کہ آتے کے ساتھ ہی پیٹرولیم پرائسز بڑھا دیتے اور کہتے یہ تو ہفتے پہلے ہو جانا تھا, ڈیسیجن مہینے پہلے ہو جانا تھا, ہم نے آج آتے کے ساتھ ہی کر دیا. لیکن انہوں نے اس وقت اپنا پولیٹیکل کیپٹل سیو کرنے کے لیے جو اکنامک کیپٹل ہے وہ لوز کیا. لیکن اب جہاں کھڑے ہیں وہاں دونوں ایشوز ہیں, معیشت بھی ہے اور سیاست بھی ہے, دونوں مسائل کھڑے ہوئے ہیں. ان حالات میں کتنا مشکل یا کتنا آسان ہوگا اس تمام معاملے سے نمٹنا جو اس وقت ان کے سامنے آ رہے ہیں؟ ذرا وہ گرفتاریوں کی بات کی تو میں اس سوال پہ آنے سے پہلے 2-4 جملے کہنا چاہتا ہوں کہ شیری مزاری صاحبہ گرفتار ہوئی, ہم ساروں نے مذمت کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کیس جینون ہے. یعنی ان کے والد سردار عاشق مزاری صاحب جو تھے انہوں نے 56 سال پہلے جو 40,000 کنال کا جال سازی کی اصل ریکارڈ چھپایا, جال سازی کر کے, اور وہ پٹواری اور نائب قاصد کے گھر صندوق رکھا. قانونی طور پہ انہیں اپنے کیس کو ضرور فیس کرنا چاہیے کیونکہ یہ فارمولا سب پہ اپلائی ہوتا ہے. I agree with you. بٹ طریقہ کار پہ بحث ہوئی کہ طریقہ کار غلط اختیار کیا گیا. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں, وہ کیس جینون ہے, مگر اس میں شیری مزاری صاحب کا کوئی کردار ہے نہیں ہے, یہ ہے. اور پھر جس بھونڈے انداز میں آ کے گرفتار کیا اور پھر لے گئے اور پھر رہائی ہوئی, یہ ایک علیحدہ. اور ہم ساروں نے مذمت کی, ہم ساروں نے مذمت کی جب عمران خان صاحب نے مریم صاحبہ کے حوالے سے فکرے بولے کہ ایسے نہیں بولنا چاہیے. وہ بحیثیت بہن, ماں, بیٹی, خاتون قابل احترام ہے. سارے مذمت کرتے ہیں جب بشرا بی بی کے خلاف کوئی گفتگو ہوتی ہے کیونکہ وہ بحیثیت خاتون قابل احترام ہے. لیکن کل شیری مزاری صاحبہ کی گرفتاری کے بعد, حالانکہ انہوں نے کہا کہ مجھے رانا ثناء اور شہباز شریف کے حکم پر گرفتار کیا, لیکن ان کی بیٹی نے فوج کے بارے میں, آرمی چیف کے بارے میں جو ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں وہ ایک لفظ بول رہی ہیں اور وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا, یہ بھی بہت قابل مذمت ہے. آپ اتنا بغض رکھتے ہیں, آپ کے اندر اتنی نفرت ہے اس آرمی کے خلاف کہ آپ پتہ ہلتا ہے, گھر کا دروازہ کھلتا ہے, آپ فوراً ڈال دیتی اس پہ. اور ان کی بہادری کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں, ان کی واہ واہ ہو رہی ہے, جے جے کار ہو رہی ہے. یار خدا کے لیے کون کرے گا اس طرح؟ اگر آپ چیف جسٹس ایک فیصلہ کرے تو اس پہ چڑھ دوڑیں اور ان کو وہ لفظ بولیں. تنقید جائز ہے, آپ سارا کچھ کریں, لیکن کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ آرمی چیف کی کوئی فیملی نہیں ہے, ان کے کوئی بچے نہیں ہیں, ان کا کوئی حلقہ ارباب نہیں. یعنی جو 5 لاکھ فوج ہے اس کو آپ ایک لفظ بولتے ہیں. عمران خان نے ایک لفظ بولا تھا میر صادق میر جعفر, حالانکہ انہوں نے بعد میں وہ کہہ دیا کہ میں نے ان کو کہا تھا. ہم ساروں نے مذمت کی کہ سر یہ آپ نہیں کہہ سکتے, یہ انسلٹ نہیں کر سکتے. ان کی بیٹی نے جو انسلٹ کی, توہین کی, بے عزتی کی, یہ آزادی اظہار رائے ہے. خدا کا خوف کرو یار, ظالموں اس طرح کرتے ہو, یہ بند ہونا چاہیے. اور اس کی کسی نے مذمت نہیں کی,
واہ واہ ہو رہی ہے, جے جےکار ہو رہی ہے. پہلی بات. ٹھیک, مجھے بریک لینی ہے. دوسری بات, مجھے بریک لینی ہے, واپس آ کے پھر ایک بریک کے بعد بات ہوگی. ویلکم بیک. محسن رانجھا صاحب, اب وقت کم ہے, صرف 1 منٹ. جی ذرا آپ مکمل کریں, میں آتا ہوں آپ کے پاس. ذرا کوئی میں ایک جملہ وہ بولنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی بیٹی مدعی بھی خود بن گئی, وکیل بھی خود بن گئی, جج بھی خود بن گئی, اور سارا قصہ ان پہ ڈال دیا. بالکل جو ہے وہ بغیر کسی ثبوت, بغیر کسی ریفرنس, بغیر کسی اس کے اس قسم کا الزام یا بیان جو ہے, اور اتنا بڑی گالی دے دی. اچھا, دوسری بات ہے کہ آپ اتحادیوں کی بات کر رہے تھے, یہ بکرات تھے, افلاطون تھے, سقراط تھے, انہوں نے کہا ہمارے پاس سارے مسائل کر لیں. 44 مہینے میں عمران خان کی 44 مہینے کی گورننس میں 3 روپے فی مہینہ ڈالر بڑھا, 3-4 روپے. ان کے 1 مہینے میں 10 روپے ڈالر بڑھا. سوا ختم ہو رہا ہے تو پروگرام کا میں معذرت چاہتا ہوں. محسن رانجھا صاحب 1 منٹ ہے, اگر آپ اس کو کر لیں, پھر میں بادامی صاحب کے پاس بھی جانا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وہ کہتے ہیں اب ہم وہاں آ رہے ہیں, اور آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ گھروں میں ہی روک لیں. اگر وہ یہاں آ جاتے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی بات مانی گئی تو وہ سیاسی طور پر ان کی فتح کہلائے گی, اور اگر آپ آج کوئی چیز سیٹل کر لیتے ہیں پولیٹیکلی تو وہ پھر ون ون سچویشن دونوں کے لیے ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں بطور سیاسی کارکن بھی کون سا آپشن زیادہ بہتر ہوگا, جو آپ خود بھی کہتے ہیں ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ خان صاحب کو یہی سمجھایا جائے, اور اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو توڑنے کی کوشش کریں تو ان کو گرفتار کرنا چاہیے, ان کو بند کر دینا چاہیے, ان کے تمام ساتھیوں کو بھی گرفتار کرنا چاہیے اگر وہ سڑکیں بند کریں. یعنی ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے ابھی کریں, یہ کام نہیں. لانگ مارچ والا کام اگر دیکھیں, اگر وہ ضلعی انتظامیہ سے ایمیکیبلی بیٹھ کے اپنے معاملات نہیں حل کرتے اور زور دیتے ہیں کہ ہم نے سری نگر ہائی وے بلاک کرنی ہے اور اسی کے اوپر ہم نے سارا کچھ کرنا ہے اور عوام کے لیے, تو پھر آپ کی حکومت انہیں گرفتار کرے گی. تو عدالتوں کے فیصلے واضح ہیں. جی ٹھیک, تو کرنا چاہیے گرفتار. بادامی صاحب 1 منٹ. اب میرا خیال ہے گرفتاری جیسے معاملات جو ہے وہ خان صاحب کی تحریک کو مزید ایندھن دیں گے, اور اب اگر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو میرے خیال میں یا تو یہ ایشورنس ہو کہ 1.5 سال پورا ملے گا, اور اگر ان کو اس بات میں خدشہ ہو تو پھر ان کو کوئی مشکل فیصلہ لینے سے پہلے کچھ نہ کچھ اناؤنس کر دینا چاہیے, تاکہ سیاست ان کی اور معیشت ملک کی یہ اب مزید جو ہے نا اس مخمصے کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. بادامی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, محسن رانجھا صاحب, فاروق حبیب صاحب موجود تھے. سیاست دانوں کو بہت سمجھداری سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اس طرح کا وقت ہے کہ جس کے اندر سیاست دانوں کی سوجھ بوجھ ہی کام آئے گی. اگر اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.